मुरव्विला है। वाकई ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, मेरी जिंदगी का हसीन तरीन दिन कौन सा दिन वो हो सकता है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तो सरबराह वक्त रहे, हाकिम वक्त रहे, और हमारे जो पैमाने हैं कि हाकिम बनना, सरबराह बनना, मुल्क का वजीर आजम बनना, सदर बनना, छोटी सी मिनिस्ट्री मिल जाए, कोई कौमी असम्बली का मेंबर बन जाए, कोई यूसी नाज़िम बन जाए, तो लोग खुशी और मिठाई की तकसीम होने लगती है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक तो सारी रियासत के सरबराह रहे, लेकिन वो कह रहे हैं कि मेरी जिंदगी का हसीन तरीन दिन वो नहीं है जब उन्हें सरबराही मिली, जब उन्हें इख्तिदार मिला, बल्कि वो दिन है जब वो सबसे ज्यादा महरूम थे, जब बज़ाहिर फकीर और अल्लाश हो गए थे। ग़ज़वे तबूक के मौके पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से को पुकारा कि हक और बातिल का मार्का है, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनके दुश्मनों से मुकाबला दरपेश है, साजो सामान मुहैया करो। लोग घरों को गए, जो जिसके बस में था लेकर आ गया। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला घर गए, सारा सामान इकट्ठा किया और आधा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लेकर हाजिर हो गए। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला बेशुमार तलवारें, ऊंट, ढालें, ये साजो सामान पेश कर दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला ऐसे में अपने घर तशरीफ ले गए और घर के साजो सामान पर नजर डाली, और उन्होंने एहसास महरूमी हुआ कि अल्लाह और उसके रसूल ने तलब किया है और आज ही मेरे पास उस तरह मौजूद नहीं है। इतना थोड़ा सामान, सारा सामान इकट्ठा किया, वो भी उन्हें लगा ये भी कम है। फिर उन्होंने अपने जिस्म के कपड़ों पर नजर डाली और सोचा कि ये भी डाले जा सकते हैं। सोचे नहीं, वो कपड़े डाल दिए। सतरपोशी कैसे की? कोई टाट और कंबल उठाया, उसको जिस्म से लपेट लिया और कांटों से उसको अपने जिस्म पर टिकाया, कांटे परोकर जिस्म पर उसको टिकाया ताकि रुक जाए जिस्म पर और सतरपोशी हो सके। छोटी सी पोटली लेकर एक शर्मिंदगी सी कैफियत में हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और आकर अर्ज़ की कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के लिए कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह के लिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने यार गार हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पे नजर डाली। वो ज़बाने हाल से गोया बता रहे थे कि घर पे कुछ छोड़ा नहीं, और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल ये किया, अबू बकर, घर का भी कुछ सोचा है? घर का भी कुछ ख्याल किया है? घर पे भी कोई चीज बची है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक का जवाब क्या था? कहते हैं कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, घर के लिए घर पर तो अल्लाह और उसके रसूल का नाम छोड़ आया हूँ। अल्लाह और उसके रसूल का नाम, यह ऐसी दौलत है, यह ऐसा सरमाया है। वैसे वाक़या ये है, जिससे मोहब्बत हो जाए उसका तो नाम ही काफ़ी होता है। वो जो अल्लामा इकबाल ने कहा है, सालार कारवां है मेरे हिजाज अपना, इस नाम से है बाकी आराम जा हमारा। यानी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी, इसमें गिरामी, आराम जा। अल्लामा इकबाल जो जर्मनी से पीएचडी कर आए थे, कह ये रहे हैं। और माहिरुल कादरी मरहूम ने क्या फरमाया, ए नाम मोहम्मद सल्ले अला, माहिर के लिए तू सब कुछ है। होठों पे तबस्सुम भी आया, आंखों में भी आंसू भर आए। नाम जिससे मोहब्बत हो। और अल्लाह ताला ने तो अहले ईमान के बारे में ऐलान किया है, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। अहले ईमान तो वो हैं जो सबसे ज्यादा शदीद मोहब्बत अल्लाह ताला से करते हैं। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक वो तो साबिक़ून अव्वलून में थे, और वो जो हदीस में आता है कि अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया, अंबिया के बाद सबसे बेहतर इंसान। तो अल्लाह से मोहब्बत, अल्लाह से ताल्लुक़, क्या कैफियत होगी। कह रहे हैं घर पे तो अल्लाह और उसके रसूल का नाम छोड़ आया,
گویا کچھ نہیں چھوڑا. یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا یہ ہمیشہ سے ایسے ہی فقیر غریب تھے؟ یہ اس وقت کے سرمایہ داروں میں تھے. جب ایمان لائے، جب ایمان کا مزہ چکھا، جب ایمان کا ذائقہ پایا، سب کچھ دنیا ہیچ ہو گئی، قدموں میں آ رہی. یہ ایمان کا ذائقہ ایسا ہے، یہ ایمان کا مزہ ایسا ہے. اور پھر اپنا سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں لٹا دی. یہ جو اس سے جو پاکی حاصل ہوتی ہے، تزکیہ جو ہوتا ہے، آدمی کی خواہشات اس طرح دبتی ہے. واقعہ یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ میں نے دنیا میں ہر ایک کا احسان چکا دیا ہے سوائے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. جتنے ان کے احسانات ہیں، وہی ہستی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر تھی. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابوبکر گھر کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گھر کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑا ہے. تو ظاہر بات ختم ہو گئی، ختم نہیں ہوئی. تھوڑی ہی دیر میں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا کہ ابوبکر صدیق کہاں چلے گئے؟ ابوبکر صدیق حاضر ہوئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوبکر جبرائیل علیہ السلام آئے اور یہ آج میرے لیے نہیں آئے کوئی قرآن لے کر، کوئی حدیث لے کر، کوئی وحی لے کر. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اے ابوبکر تمہارے لیے بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اے ابوبکر تمہیں خصوصی سلام کہلوایا ہے. ابوبکر صدیق کے کان میں یہ بات پڑی، ایک دم سے رونے لگے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور گریہ طاری ہو گیا. کہہ کیا رہے تھے؟ میری زندگی کا حسین ترین دن، جب سب سے زیادہ مجھے خوشی ہوئی، اور رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہے. ویسے یہ جو رمضان آ رہا ہے، یہ پھر میں نے عرض کیا نا، ہماری بگڑی ہوئی فریکوینسیز کو ٹھیک کر دے گا، پیمانے درست کر دے گا. اس ماہ مبارک میں یہ نہیں ہوتا. یہ جو بظاہر بگڑے ہوئے نوجوان بزرگ نہیں، ان میں بڑا خیر موجود ہے. انہی میں سے بعض لوگ کبھی قرآن پڑھتے ہوئے، کبھی نماز پڑھتے ہوئے، کبھی تہجد پڑھتے ہوئے، کبھی تہجد کی بات میں کرتا ہوں، کبھی تراویح پڑھتے ہوئے، کبھی دعا مانگتے ہوئے کسی کی آنکھ سے آنسو بہنے لگے تو اس کیا کیفیت ہوتی ہے؟ اس کا خیال ہوتا ہے ذرا آنسو اور دیر تک بہے، ذرا گریہ اور دیر تک طاری رہے. پوچھو کیوں؟ کہتا ہے جو سکون ملا، جو اطمینان ملا، جو آشتی ملی، یہ کیا ہے؟ آنسو اور گریہ، سکون، اطمینان. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں خصوصی سلام کہا ہے. گریہ طاری ہو گیا. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکر اللہ تعالیٰ یہ بھی پوچھتا ہے کہ ابوبکر تم اس حال میں راضی ہو، خوش ہو، سب کچھ میرے راستے میں لے آئے ہو، گھر پہ کچھ نہیں چھوڑا، کوئی جھاڑو لگا کے لے آئے ہیں، جسم کو ٹاٹ اور کمبل سے لپیٹا ہوا ہے، کانٹوں سے اس کو جسم پر روکا ہوا ہے، اس حال میں خوش ہو. حضرت ابوبکر صدیق کی گریہ میں اور اضافہ ہو گیا، ہچکیاں بند گئی. یہ اللہ تعالیٰ جس کی خاطر قربانی دی، ایسا نہیں ہے کہ وہ منہ موڑے ہوئے ہیں، اس کی نگاہوں میں ہے. اس نے سلام کہلوایا، اس نے حال پوچھا. لیکن یہاں ٹھہر کر میں عرض کروں، کیا اللہ تعالیٰ صرف حضرت ابوبکر صدیق کا ہی رب ہے؟ وہ تو ان اہل ایمان کا بھی رب ہے، وہ تو ان نوجوانوں کا بھی رب ہے، وہ تو ان بزرگوں کا بھی رب ہے. یہ جو رمضان کے مہینے میں ہم بھوکے رہیں گے اور پیاسے رہیں گے اور بے وقت اٹھ بیٹھیں گے تو اللہ تعالیٰ پوچھتا تو ہوگا کہ میرے بندے تو اس حال میں راضی ہے، خوش ہے. اور وہ پوچھتا ہے، اور ہمیں یہ جو خوشی اور راحت ملتی ہے اس بھوک میں، لگتا ہے ہماری روح اللہ کی پکار کو سنتی ہے، اللہ کے پیغام کو پاتی ہے. اسی لیے تو ہمیں سکون اور چین اور اطمینان اس بھوک اور پیاس کے مہینے میں ملتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھتا ہوگا کہ میرے بندے راضی ہے، خوش ہے، میری خاطر بھوک، میری خاطر پیاسا، میری خاطر رات 3 بجے اٹھ بیٹھا، میری خاطر تو حلق سے قطرہ نیچے نہیں جانے دیتا، وضو کے لیے دن میں 2-3 مرتبہ منہ میں پانی لے کر جاتا ہے،
اور حلق سے قطرہ نہیں جانے دیتا میری خاطر. تو راضی ہے اور بندہ لگتا ہے. اور واقعہ یہ جو بندہ ہے یہ ہے کیا چیز؟ واقعی وہ جو علامہ اقبال نے کہا ہے اس پیکر خاکی میں ایک شے ہے سو وہ تیری، میرے لیے مشکل ہے اس شے کی نگہبانی. یہ بظاہر پیکر خاکی ہے لیکن یہ کیا ہے؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. انسان کو ہم نے اعلیٰ ترین انداز میں پیدا کیا ہے. یہ اشرف المخلوق ہے. یہ اپنے آپ کی قدر نہیں کرتا. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے نفخت فیہ من روحی، ہم نے تو اپنی روح سے تمہیں نوازا ہے. یہ انسان، یہ قرآن میں ہے، یہ انسان اپنے آپ کو سمجھتا ہے جانور ہے، کھانے پینے کے لیے، نسلیں بڑھانے کے لیے اور چرنے چگنے کے لیے آیا ہے. یہ تو اللہ کا شاہکار ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جو بے پناہ صلاحیتیں دی. نفخت فیہ من روحی خلقت بیدی ونفخت فیہ من روحی، ہم نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے اور اس کو اپنی روح سے نوازا ہے. یہ رمضان کے مہینے میں بھوک میں اور پیاس میں یہ اللہ تعالیٰ جب پکارتا ہوگا میرے بندے تو راضی ہے، خوش ہے، تو لگتا ہے وہ روح ہماری آواز، اس آواز کو سنتی ہے اور اس کا جواب بھی شاید دیتی ہوگی. اسی کی وجہ سے ہمیں خوشی اور راحت اور اطمینان اس ماہ مبارک میں ملتا ہے. یہاں ایک اور بات ذرا ٹھہر کر میں عرض کروں. یہ جو فلسطین کے لوگ ہیں قربانی دے رہے ہیں، 50-60 ہزار لوگ شہید ہو گئے ہیں، گھر ملبے کا ڈھیر بن گئے، بچوں کے لاشیں، نوجوانوں کے لاشیں، ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں، جسموں کے پڑے ہوئے تھے. ان کو کس چیز نے سکون دیا ہے؟ کبھی آپ تک پہنچی بات کہ وہ لوگ شکوہ کر رہے ہیں، شکایت کر رہے ہیں، کس مصیبت میں ڈال دیے گئے، کتنی مصیبت میں مبتلا کر دیے گئے. یہ حماس والوں نے عجیب کام کیا. 7 اکتوبر کو چھوٹا بچہ ہو، نوجوان ہو، بزرگ ہو، خواتین ہو، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ الذی اللہ غایتنا والرسول ہادینا، یعنی لب پر ترانے حمدی ہے اور شکر کے کلمات ہیں. کیا چیز ہے؟ واقعہ یہ ہے اللہ تعالیٰ ان سے بھی پوچھتا ہوگا میرے بندو تم نے میرے لیے یہ جو ساری قربانی دے دی، گھر بار قربان کر دیا، جسم و جان کھپا دیا، اپنے سارے خاندان کو مٹا دیا، اس حال میں تم راضی ہو؟ اس لیے تو وہ خوش نظر آتے ہیں، اطمینان اور مطمئن نظر آتے ہیں. جبکہ ہم دیکھ دیکھ کے ان کی تصاویر کو ہول کھاتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنی بے چینی ہوگی، پتہ نہیں کتنی پریشانی ہوگی، لیکن ان کے اندر جو اطمینان اور سکون اور چین ہے روز اخبارات میں اور خبروں میں ہم دیکھتے ہیں. تو یہ جو رمضان کے ماہ مبارک میں یہ جو ہم بھوک اور پیاس میں مبتلا ہونے والے اللہ کی خاطر، اس کے اندر جو راحت ہے، اس کے اندر جو سکون ہے، تو اور ایک تو ذکر ہوتا ہے، زبان سے ذکر کر لیا، یہ تو آدمی اپنے پورے زبان حال سے اللہ کا ذکر، بھوکا ہے تو اللہ کی خاطر، پیاسا ہے تو اللہ کی خاطر. اور الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ جو اللہ کی یاد، اللہ کا تعلق، اس میں جو دلوں کو سکون، اس میں جو دلوں کو اطمینان ملتا ہے، وہ ہالی ووڈ میں نہیں، وہ ڈزنی لینڈ میں نہیں، وہ نائٹ کلبوں میں نہیں، وہ شراب خانوں میں نہیں ہے، وہ امریکہ کی گلیمرس لائف کے اندر نہیں ہے. تبھی تو وہاں خودکشیاں، نفسیاتی مریض، وہ تو پیتے ہیں غم بھلانے کو. یہ جو شراب پیتے ہیں غم بھلانے کو، انہیں تو غم لگا ہوا ہے. اور یہ بندے مومن، یہ تو بھوک اور پیاس، اس کے اندر سکھی اور اطمینان ہے. تو اس پہلو سے یہ جو بندہ مومن رمضان کے آنے پہ خوش ہوتا ہے، اور یہ میں کوئی فلسفہ نہیں بیان کر رہا، تو ہماری کیفیت اس وقت یہی ہے. گھر کی خواتین کہہ رہی ہیں رمضان آنے والا ہے، تیاری کرو سحری کا، افطار کا، ابھی سے بندوبست. ارے شکوہ ہونا چاہیے کہ بھوک میں پیاسا، نیند توڑیں گے ہم، لیکن ایک خوشی اور راحت کی کیفیت ہے. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ جو تزکیہ ہے
یہ تو رمضان تزکیہ اور پاک کر، یہ جو ہم پاکی کی طرف بڑھتے ہیں، اسی لیے تو خوشی، اسی لیے تو راحت، یہ پورا پروسیس ایسا ہے جس کے اندر جو مزہ وہ رمضان میں آپ محسوس کریں گے، رمضان کے اندر اس راحت کو پائیں گے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کا مہینہ آتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ گویا آج رات سے 24ویں شعبان شروع ہو گئی، 6 دن یا 5 دن گزریں گے، جنت کے دروازے کھل جائیں گے۔ کس کے لیے کھلیں گے؟ اہل ایمان کے لیے، بندگان مومن کے لیے جنت کے دروازے کھل جائیں گے۔ تو ہمیں پتہ چلنا چاہیے، ہمیں کچھ علامات نشانیاں دکھائی دی جانی چاہیے، کوئی دروازے کھلنے کی آواز وہ سنائی دینا چاہیے۔ آواز تو دروازوں کی سنائی نہیں دے گی، لیکن جنت کے دروازے کھلنے کی واضح نشانیاں ہم دیکھیں گے۔ یعنی میں کراچی میں رہتا ہوں، اور آج کل مغرب کی نماز جس مسجد میں پڑھتا ہوں، وہاں کبھی 4 صفحے، کبھی 5 صفحے، کبھی 6 صفحے ہو جاتی، لیکن رمضان کا چاند نظر آئے گا، مغرب کے بعد جو عشاء ہونی ہے اس میں کتنی رکعت ہونی ہے؟ مغرب میں تو 3 رکعت، اور جو عشاء ہونی ہے اس کے اندر 27 رکعت ہوگی، 4 فرض، 20 تراویح، 3 وتر، کم از کم 27 رکعت بالعموم مساجد میں جماعت سے ہوں گی۔ اور ٹائم کتنا لگے گا؟ مغرب کی نماز میں تو بمشکل 10 منٹ، اور اس میں 1.25 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، بعض جگہ 1.25 گھنٹے، 2 گھنٹے۔ عقل کیا کہتی ہے؟ عقل تو یہ کہے گی کہ دیکھیں یہ مغرب میں تو 5-6 صفحے تھی، اور 10 منٹ کے لیے حاضر نہیں ہو پاتے تھے، یہ 1.5 گھنٹے کے لیے آئیں گے، یہ 27 رکعت کھڑے ہونے کے لیے آئیں گے۔ عقل کہے سے پوچھو تو وہ کہے گی بس مسجد کا مؤذن اور امام رہ جائے گا، اس لیے کہ ان کو بیچاروں کو تنخواہ ملتی ہے، سب بھاگ جائیں گے۔ ایسا ہوتا ہے؟ بالکل الٹ ہو جائے گا۔ جہاں 6 صفحے تھی وہاں 12-15 صفحے ہو جائیں گے، جہاں 10 صفحے تھی وہاں 30 صفحے ہو جائیں گے۔ بعض مساجد میں جگہ ہی کم پڑ جائے گی، لوگوں کو کہا جائے گا اوپر چلے جاؤ، چھت پہ چلے جاؤ، کوریڈور میں چلے جاؤ، باہر صفحے بچھا دی گئی ہیں، وہاں نماز پڑھ لو۔ کیا ہو گیا ان لوگوں؟ یہ تو 3 رکعت پڑھنا ان کے لیے مشکل تھا، اب 27 رکعت پڑھنے کے لیے آ گئے۔ ان کو تو 10 منٹ مسجد میں آنا مشکل تھا، اب 1.5 گھنٹے کے لیے آ گئے۔ ہو کیا گیا ہے؟ جنت کے دروازے کھلے، اور اس کی جیسے خوشبو ان بگڑے ہوئے نہیں، بگڑے ہوئے نہیں، ان کے اندر بڑا خیر موجود ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ابھی یہ رمضان آئے گا، آپ کو اندازہ ہوگا آپ میں بڑا خیر موجود ہے، زندگی موجود ہے، اللہ سے امید اور تعلق موجود ہے۔ اسی لیے مغرب اور عشاء میں واضح فرق ہوگا کہ تم سے حاضری بڑھ جائے گی، اور وہ لوگ جو 3 رکعت پڑھنا جن کے لیے مشکل تھا، وہ 27 رکعت پڑھنے 1.5 گھنٹے کے لیے آ جائیں گے۔ کوئی زبردستی لے آئے گا، کوئی پکڑ کر لے آئے گا، کوئی فوج ہکا رہی ہوگی، کوئی پولیس لوگوں کو لے کر آ رہی ہوگی، سب رضاکارانہ طور پر آ جائیں گے۔ واقعہ یہ ہے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور اس کے براہ راست اثرات جیسے ہم پر مرتب ہوں گے، ایک خوشبو ہم نے پالی اس کی، اور اسی وجہ سے ایک دم سے ہمیں فرق پڑ جائے گا۔ اگلے دن جو فجر ہوگی، اب آج کل یہاں منصورہ میں نے فجر پڑھی 5:50 پہ ہو رہی ہے، رمضان شروع ہوگا تو میرا خیال ہے 5:15 وغیرہ بجے یہ نماز ہو جائے گی۔ لیکن عقل کیا کہتی ہے؟ اس وقت 5:15 بجے نماز ہو جائے گی تو یہ اٹھیں گے، ان کو تو 5:45 بجے اور 5:50 پہ نماز پڑھنا مشکل ہے۔ لیکن جب رمضان شروع ہوگا، ابھی تو 5:30 بجے اٹھنا مشکل ہوتا ہے، یہ 4 بجے اٹھ بیٹھیں گے، 3:30 بجے اٹھ بیٹھیں گے، اور یہ 3:30-4 بجے اٹھ کر جن کو فجر پڑھنا مشکل تھی، تہجد پڑھنا بھی ان کے لیے آسان ہو جائے گی۔ وہ بے شمار ہمارے بھائی بزرگ ہیں جو کہ رمضان شروع ہوتا ہے
تو فجر تو اس سے پہلے پڑھنا مشکل تھی، تہجد پڑھنا بھی آسان ہو جاتی ہے. کیوں ہو گیا یہ؟ جنت کے دروازے کھلے. اور جنت کے دروازے کھلے اور براہ راست ہم کیا ہمارے اندر تبدیلی آ گئی، ایک دم سے انقلاب آ گیا. ہمیں جو فجر پڑھنا مشکل تھی تہجد پڑھنا بھی آسان ہو جائے گی. اور واقعہ یہ ہے کہ یہ جو رمضان کا مہینہ ایسا عجیب و غریب، وہ جو سحری کا وقت ہے وہ وقت ہے جب کہ اللہ تعالیٰ آخر آسمان پر ہوتا ہے، پوچھ رہا ہوتا ہے بندوں سے کہ میرے بندے کچھ مجھ سے طلب کرو، مجھ سے مانگو، میرے آگے ہاتھ پھیلاؤ، مجھ سے راز و نیاز کرو، مجھ سے گفتگو کرو. ہم تو سوئے رہتے ہیں، لیکن رمضان میں ہم جاگتے ہیں. اس وقت سحری کرنا ہوتی ہے. آپ میں سے کون ایسا ہے جو ادھر سحری کا وقت ہوا اور وہ بستر سے اٹھ کر سیدھا دسترخوان پر؟ نہیں. سارے آدمی ہاتھ دھوتا ہے، آدمی منہ پہ چھپکا مارتا ہے، کلی کرتا ہے. لیکن تھوڑا سا اور آگے بڑھ جائے کہ صرف ہاتھ ہی کیوں دھوئے جائے، پورا وضو کر لیا جائے. اور وضو کر کے میں یہ نہیں کہتا کہ ضرور 10 رکعت 8 رکعت پڑھی جائے، 2 رکعت پڑھی جائے، 2 رکعت پڑھ لیں. لیکن وہ بھی اگر نہ پڑھ سکتا ہو آدمی، جو اپنی پیشانی یہ اس رب کے حضور ٹکا دے، وہ جو قرآن حکیم میں ہے کہ سجدہ کر قریب ہو جا. سجدے کی کیفیت میں بندہ مومن اللہ سے قریب ہوتا ہے، راز و نیاز کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے. سال بھر ہمیں یہ موقع میسر نہیں ہوتا. اس رمضان میں عجیب و غریب کیفیت ہماری ہوگی کہ ہم 3 بجے اور 3:30 بجے اور 4 بجے اٹھ بیٹھیں گے. اور وہ وقت ہے جب اللہ تعالیٰ پکار، وہ تو روز ہی پکارتا ہے، لیکن اس ماہ مبارک میں ویسے ہم سوتے رہتے ہیں، اس ماہ مبارک میں ہم جاگ رہے ہوں گے تو اس پکار پر کوئی تھوڑی سی بھی لبیک کہہ دے تو اس کی کیا، اس کے اثرات تو تبھی تو خوشی ہوتی ہے، تبھی تو راحت محسوس ہوتی ہے، تبھی تو اطمینان. تو اس لیے جنت کے دروازے کھلیں گے، آپ اپنے اوپر اس کے اثرات دیکھیں گے، اپنے اندر آپ اس میں تبدیلی دیکھیں گے. اور یہ جو ہمارا پریشانی ہے کہ ہم تبدیل نہیں ہو سکتے. ہم ہر سال رمضان کے مہینے میں ایک دم بدل جاتے ہیں، صبح و شام بدل جاتے ہیں، ہمارے معمولات بدل جاتے ہیں، کھانے پینے کے اوقات بدل جاتے ہیں. اور بالکل یہ ہر سال ٹریننگ اللہ تعالیٰ گویا دیتا ہے کہ تم چاہو تو تم بالکل بدل سکتے ہو. یہ جو تم نے اپنے آپ کو کہتے رہتے ہو یار چائے کے بغیر کیسے روزہ گزرے گا، جن کو سگریٹ کی عادت ہو سگریٹ کیسے چھوٹے گی. یہ انسان جو اشرف المخلوق ہے یہ چائے کا غلام ہو جائے، یہ کھانے کا غلام ہو جائے، یہ سگریٹ کا غلام ہو جائے. نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے. یہ جہاں تو تیرا خدمتگار ہے. یہ جو کھانا پینا ہم اپنے ہاتھ سے ہی تو بناتے ہیں، اسی کے غلام ہو جائیں، اسی کے آگے سپر ڈال دیں. رمضان کا مہینہ آ کے بتاتا ہے کہ یہ اشرف المخلوق ہے. یہ عجیب و غریب چیز ہے. یہ چائے جو کہتا تھا کب تک چائے کے بغیر کیسے رہوں گا، چائے کو ٹھوکر مار دیتا ہے، سگریٹ کو چھوڑ دیتا ہے، پانی کو قریب نہیں آنے دیتا اور کمال کا مظاہرہ کرتا ہے. وضو کے لیے دن میں کئی مرتبہ پانی منہ میں لے کر جاتا ہے، 1 مرتبہ نہیں 3 مرتبہ. منہ کے اندر پانی ہے، کون دیکھنے والا ہے، کون پکڑنے والا ہے. لیکن چاہے یہ نوجوان ہو چاہے بزرگ ہو، حلق سے قطرہ نیچے نہیں جانے دیتے. کیوں نہیں جانے دیتے؟ واقعہ یہ ہے ہمارے اندر بڑا خیر موجود ہے. یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو تمہاری رگے گردن سے قریب ہیں. اور رمضان میں ہم اپنے رب کو اپنی شہرت سے اور رگے گردن سے قریب پاتے ہیں، تبھی تو روزہ رکھتے ہیں، تبھی تو حلق سے قطرہ نیچے نہیں جانے دیتے. چاہے حلق میں کانٹے پڑ رہے ہوں تو ہم تو اللہ سے جڑے ہوئے ہیں. ذرا تازہ ہو جاتی ہے ذرا بندہ مومن کا ایمان. تو اسی لیے ہمیں خوشی، تو اس لیے یہ جو ہے کہ ہم تبدیل نہیں ہو سکتے. ہر سال
پورے 1 مہینے تبدیلی کی ٹریننگ ہوتی ہے. یہیں پر اگر میں ایک اور بات بھی عرض کر دوں، جو ہر سال حج کا ہوتا ہے، حج بھی عظیم الشان ٹریننگ ہے. حج کیا صرف پاکستانیوں کے لیے ہے؟ حج کیا صرف عربوں کے لیے ہے؟ حج تو کالا، گورا، لال، پیلا، ایشیا کے بھی لوگ، امریکہ کے بھی لوگ، چائنا کے بھی لوگ، ساری دنیا کے لوگ جمع ہوتے ہیں، ایک لباس میں ہوتے ہیں، ایک امام کے پیچھے ہوتے ہیں، ایک میدان میں جمع ہوتے ہیں. لوگ کہتے ہیں یہ ایک نہیں ہو سکتے، یہ ہر سال ایک ہو جاتے ہیں، یہ ہر سال اکٹھے ہو جاتے ہیں، ساری چیزیں بھول جاتے ہیں، رنگ و بتانے، رنگ و بھو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا. ہر سال یہ ٹریننگ ان کو ملتی ہے. یہ ٹریننگ اس لیے ہو رہی ہے کہ کل اور یقیناً آنے والے وقت میں بالآخر ہونا ہے کہ یہ دین فطرت بالآخر غلبے کی طرف آئے گا. تو یہ رمضان کی ٹریننگ جو تبدیلی کی ٹریننگ ہے، یہ حج کی ٹریننگ جو اتحاد اور اتفاق کی ٹریننگ ہے، یہ پے کرے گی. اس کے نتائج آپ دیکھیں گے. تو اس لیے یہ رمضان کا مہینہ انسانیت کی شان کو دوبالا کرنے کے لیے آیا ہے، اور یہ پیغام دینے کے لیے آیا ہے کہ تم کسی کے غلام نہیں. تم چائے، پانی، تاکہ کھانے، تم اپنی نیند تک کے غلام نہیں ہو. جب تم طے کر لیتے ہو کہ آج 3 بجے اٹھنا ہے، سب 3 بجے اٹھ بیٹھتے ہیں. خواتین جاگ رہی ہوتی ہیں، چولہے جل رہے ہوتے ہیں، کھانے کی خوشبو آ رہی ہوتی ہے. بھائی یہ سونے کا وقت ہے، اس وقت تو سہانی نیند آتی ہے. لیکن یہ بندہ مومن یہ اس وقت جاگ رہا ہوتا ہے. تو یہ ایسا انقلاب آفرین مہینہ ہے. تو آدمی اس کو سوچے، آدمی اس کے بارے میں تو اس پہلو سے پھر یہ مہینہ وہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اہل ایمان، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ پچھلے لوگوں پر فرض کیے گئے. کیوں؟ تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو جائے. تقوی پیدا کرنا، تقوی کیا چیز ہے؟ تقوی اور واقعہ یہ ہے، یہ تقوی ایسی ٹریننگ ہے جو اس وقت جو روئے زمین موجود ہے، ہارورڈ، آکسفورڈ، جو سارے دنیا کسی کے پاس یہ ٹریننگ نہیں ہے. عجیب و غریب ٹریننگ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تقوی کیا ہے؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا؟ اتنے نوافل پڑھو، اتنے روزے رکھو، اتنا ذکر و اذکار کرو. نہیں، یہ جواب نہیں دیا، بلکہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پلٹ کر پوچھا کہ عمر، کبھی تم نے کسی پگڈنڈی پہ سفر کیا ہے؟ ایسا باریک راستہ جو کھیتوں میں اور جنگلوں میں پایا جاتا ہے کہ جس کے دونوں طرف جھاڑیاں اور کانٹے ہوں. تو پوچھا انہوں نے کہ اے عمر، کبھی گزرے ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا ہاں گزرا ہوں. تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ پھر تم نے کیا کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے کیا کیا؟ میں نے اپنے کپڑوں کو بچایا، دامن کو سمیٹا، احتیاط سے گزرا، کہیں یہ جھاڑیاں، کہیں یہ کانٹے میرے دامن میں الجھ نہ جائیں، میرے دامن میں سوراخ نہ کر دیں، گویا میرے دامن کو داغدار نہ کر دیں. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا بس یہی تقوی ہے. اس دنیا میں تم بچ بچ کی گناہوں سے بچ بچ کے گزر جاؤ، اس سے بڑھ کر تقوی کوئی نہیں. یہ جو اور آج کا دور تو عجیب و غریب دور ہے. آدمی کو کان بچانا مشکل، آنکھ بچانا مشکل، خیالات کو پاک رکھنا مشکل. اور آج جو اپنے کان کو، آنکھ کو، خیالات کو بچا لے، نمازیں چاہے وہ بس فرض پڑھتا ہو، کوئی زیادہ ذکر کا، وہ اس دور کا ولی ہے، ولی. اور نوجوان کو یہ کر لے تو نوجوان کی تو پھر بات ہی کیا ہے. یہ ہے تقوی. اور اس میں آپ دیکھیں رمضان کے ماہ مبارک میں ہمیں یہ جو حلق میں پانی قطرہ اپنے منہ میں لے کے جاتے ہیں لیکن حلق سے نیچے نہیں جانے دیتے، کیا پانی ناجائز ہے؟ حرام ہے؟ افطار کا وقت ہو گیا تو وہی پانی سے ہم افطار کریں گے، اسی سے ہم نے وضو کیا، لیکن حلق سے نیچے نہیں جانے دیتے.
आदमी अपनी जायज चीजें छोड़ देता है, जायज खाना छोड़ देता है, जायज पानी छोड़ देता है, मियाँ बीवी का जायज ताल्लुक उससे रुक जाता है। ये दुनिया में कहीं ट्रेनिंग है? जो ये ट्रेनिंग पाएंगे वो क्या कोई हराम चीज इख्तियार करेंगे, हराम से पेट भरेंगे, हराम लुक़मे उनके मुंह में जाएंगे? मुझे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक वाक़या आता है कि एक मौके पर किसी ने देखा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने हलक में उंगली डाल रहे हैं, कोई चीज उगलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो चीज पेट से बाहर नहीं आ रही। पानी मंगाया, पिया और फिर हलक में उंगली डाली और लोग देख रहे थे। आंखें उबली पड़ रही हैं, चेहरा सुर्ख हुआ जा रहा है, जान के लाले पड़े हुए हैं, और फिर आखिर बड़ी मुश्किल से एक लुकमा बाहर आ गया। किसी ने कहा, है अमीरुल मोमिनीन, ये आप इस लुकमे की खातिर अपनी जान निकाल रहे थे? और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने क्या फरमाया कि हाँ, खुदा की कसम, अगर इस लुकमे की खातिर मुझे जान निकालनी पड़ती तो निकाल देता। क्या था उस लुकमे में? कहने लगे, वो खाना मेरे सामने आया, मुझे भूख ज्यादा थी, मैंने एकदम खा लिया। बाद में किसी ने कहा कि है वो बकरी, ये तो मशकूक खाना था, ये तो साफ खाना नहीं था, यानी बिल्कुल जायज कुछ इसमें। तो रमजान में तो जायज पानी छोड़ देते, जायज खाना छोड़ देते, मशकूक चीज जिस्म की ग़िज़ा बन जाए और जुज़्वे बदन बन जाए। ये ट्रेनिंग दुनिया में है कहीं? अगर ये ट्रेनिंग जरा सी भी कहीं होती तो ये जो अमेरिका में सदर साहब बन गए हैं, कौन सा स्कैंडल है जो उन पे नहीं है? उन्हीं की अदालतों ने सब साबित किया है, ख़वातीन के साथ क्या किया, माल के साथ क्या किया, ट्रेनिंग ही नहीं। और ये जो पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, ये जो लूट मार, कोई चीज नहीं रोक सकती सिवाय तकवा की इस ट्रेनिंग, सिवाय ये जो रमजान ट्रेनिंग। तो इस पहलू से ये जो तकवा की कैफियत, अल्लाह से जुड़ने की कैफियत, अल्लाह की खातिर रुक जाने की कैफियत, अल्लाह की खातिर अपनी ख्वाहिशात को दबाने की कैफियत, ये है वो तकवा जो हम सब इस माह मुबारक में जो ट्रेनिंग पाएंगे। आखिरी बात मैं अर्ज करता हूँ, और फिर ये कुरान का महीना है, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास। रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल हुआ। और आप देखें, रोज़ा हम बाद में रखेंगे, कुरान हम पहले से, तरावी पहले पढ़ेंगे। और तरावी भी आपने कहीं तरावी ऐसी नहीं देखी होगी कि लेट के तरावी होगी, सोफों पे तरावी होगी। तो हर जगह खाने काबा में लाखों इंसान खड़े होकर इमाम पढ़ रहा है, खड़े होकर पीछे कुरान सुन रहे हैं। मस्जिद नबवी में, सारे उम्मत में, पाकिस्तान की मसाजिद में सारे लोग खड़े होकर, माजूरीन की बात मैं नहीं कर रहा, वरना खड़े होकर कुरान पढ़ा जाना, खड़े होकर कुरान सुना जाना, खड़े होकर, ये बैठकर। बल्कि यहाँ एक और बात भी मैं अर्ज करूँ, ये जितनी हमारी 5 वक्त की नमाजें हैं, जिस वक्त कुरान पढ़ा जा रहा होता है, उस वक्त हम खड़े होते हैं। खा फजर की नमाज हो, खा ज़ुहर की नमाज हो, खा असर की, खा मगरिब, खा इशा, खा जहरी तिलावत हो रही हो यानी जोर से, खा सिर्री खामोशी से तिलावत हो रही हो, कुरान जिस वक्त पढ़ा जा रहा होता है उस वक्त हम खड़े होते हैं। ये कुरान खड़े होकर समात की चीज है, और ये समात भी अजीब चीज है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू ला तस्मऊ लिहाज़ल कुरान वल्ग़ौ फ़ीहि लअल्लकुम तग़लिबून। काफिर ये कहते हैं कुरान को सुनो मत और सुनने मत दो, क्यों? ताकि अपना गलबा बरकरार रख सको। ये कुरान की समात बढ़ जाएगी तो काफिरों को ये खदशा है हमारा गलबा टूट जाएगा। कुरान की समात तो बढ़ रही है, कुरान की समात की वैरायटी बढ़ रही है। तरावी, मुझे नहीं पता यहाँ क्या कैफियत, मैं तो कराची में देखता हूँ किस कदर 5 रोज़ा तरावी, 7 रोज़ा तरावी, 10 रोज़ा तरावी, 15 रोज़ा तरावी, पार्कों में तरावी, हॉलों में तरावी, घरों में तरावी, मसाजिद में तो हो ही रही है। ये क्यों तरावी इतनी हो रही है? और ये बाजार, वहाँ हमारे यहाँ जो बड़े बाजार हैं, सब जगह कहीं 5 रोज़ा तरावी होती है, कहीं 7 रोज़ा तरावी। उनसे पूछो ये क्यों?
اور لوگ کتنے ہوتے ہیں؟ کہیں 10,000 کہیں 15,000. پوچھو کیوں پڑھو؟ کہتے ایک مرتبہ رمضان میں قرآن ضرور سن لیں. قرآن سن لیں، کس نے کہا ہے؟ لیکن آپ سوچیں کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے اس ماہ مبارک میں. اور چاہے زیادہ شعور نہ ہو لیکن اللہ تعالیٰ دھکیل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کراتا ہے، سنت پہ عمل کراتا ہے. بڑا خیر، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تم خیر امت ہے، تم خیر امت ہو، اور وہ خیر ہمیں جگہ جگہ نظر آتا ہے. تو اس پہلو سے وہ رمضان کا ماہ مبارک آ رہا ہے، بالکل ہی قریب آ لگا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ایک موقع پر آپ نے اپنی مسجد کی سیڑھی پر قدم رکھا اور ایک مرتبہ فرمایا آمین، اور دوسری مرتبہ فرمایا آمین، اور تیسری مرتبہ فرمایا آمین. لوگ حیران تھے، یہ 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کیوں فرمایا؟ کسی نے پوچھ لیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ماجرا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جب پہلی سیڑھی پر قدم رکھا جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے تینوں میں بد دعائیں کی کہ تباہ اور ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے آپ کا نام نامی اس میں گرامی لیا جائے اور وہ درود نہ پڑھے. درود کیا ہے؟ کم سے کم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی محمد کا نام آئے اور وہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہ کہے تو جبرائیل علیہ السلام فرما رہے ہیں تباہ ہو جائے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں آمین. اور دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو پھر جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ تباہ اور ہلاک ہو جائے وہ شخص جو اپنے بوڑھے ماں باپ دونوں کو یا دونوں میں سے ایک کو پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ بنا سکے. کیسا یہ انسان دوست نہیں ہے. آج مغربی دنیا سے پوچھو، وہاں بوڑھے بیچارے اولڈ ہاؤسز میں پڑے ہوئے ہیں، کتے بلیوں سے دل بہلا رہے ہیں، بچے ان کے غائب ہیں. اور یہاں کیا تعلیم ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جو اپنے بوڑھے ماں باپ 2 کو یا 1 کو پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ بنا سکے تباہ ہو جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں آمین. اور تیسری سیڑھی پر جب قدم رکھا تو پھر حضور جبرائیل علیہ السلام فرمایا تباہ اور ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا ماہ مبارک پائے اور پھر بھی جنت نہ بنا سکے. رمضان کا ماہ مبارک دعا کرنا چاہیے چند دن اللہ تعالیٰ گزار دے، ایک مرتبہ پھر سے ہمیں وہ دن رمضان کے ملا دے، اس لیے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں آدمی فرض ادا کرے تو 70 فرضوں کا ثواب، نفل ادا کرے تو فرض کا ثواب، اور روزہ ایسی چیز ہے جس کے ثواب کا کوئی ٹھکانہ نہیں. اور ہمیں اس کا شعور ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں رمضان کے مہینے میں لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں. کیوں نکالتے ہیں؟ اس لیے کہ سب کو اندازہ ہے اگر 1,000 روپے زکوٰۃ نکلی تو 70,000 کا ثواب ملے گا، فرض کا ثواب 70 گنا ہو جائے گا. ہمارے اندر بڑا خیر موجود ہے، زندگی موجود ہے، ایمان موجود ہے، بس اس میں تھوڑی سی اس کو کیا کہیں، اس آگ کو اور اس دیے کو جلانے کی ضرورت ہے. ذرا نم ہو جو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ صرف خیر و عافیت کے ساتھ ہمیں یہ رمضان کا ماہ مبارک ایک مرتبہ زندگی میں پھر ہمیں دکھا دے اور اس سے پورا وہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہی ماہ مبارک ہماری مغفرت اور جنت کا ذریعہ بن جائے اور امت مسلمہ کے عروج کے دروازے کھول دے. وآخر دعوانا الحمدللہ. جزاکم اللہ خیر. محترم راشد نسیم صاحب، سابق نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان، جو ہمیں استقبال رمضان کے حوالے سے انتہائی مفید جو ہے ان کی گفتگو جاری تھی، اور انہوں نے ہمارے دلوں کو جوڑا بھی، ہمارے دلوں کو جو ہے متوجہ بھی کیا. اور وہ رمضان کا وہ پیغام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کا اسوہ کے اور ان کے صحابہ کا اسوہ تھا کہ ہم نے کس طرح جو ہے وہ اللہ کو پانا ہے، اپنی شب و روز کے ان کے اندر اللہ کا تقوی حاصل کرنا ہے، اپنے دلوں کا تزکیہ کرنا ہے اور پھر اپنے رب سے جڑ جانا ہے. گویا اپنی فریکوینسی کو جو ہے وہ صحیح پوزیشن کے اوپر لے کر لانا ہے، اس کو سیٹ کرنا ہے.
یقیناً جو ہے وہ ہمارے لیے بہت ہی قیمتی جو ہے ان کی گفتگو تھی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان المبارک کو اسی طرح قیمتی بنانے کی توفیق دے کہ جس طرح محترم راشد بھائی نے ہمیں جو ہے وہ نصیحت بھی کی اور اپنے دل کا حال بھی بتایا. اور میرے دوستوں ساتھیوں، ہمارے جو ہے وہ مجلس کے اندر محترم نائب امیر حلقہ ملک شاہد اسلم صاحب بھی موجود ہیں. ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. نائب قیم حلقہ جماعت اسلامی لاہور محترم عامر نثار خان صاحب موجود ہیں. ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. امیر ضلع محترم مرزا عبدالرشید صاحب جماعت اسلامی جنوبی لاہور کے امیر ہیں، انہیں بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں. اور ہمارے اگلے مربی اور مقرر محترم ڈاکٹر اقبال نکیانہ صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں، انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں. میرے دوستوں ساتھیوں، جو ہے ہمارا اگلا جو موضوع ہے وہ بہت اہم ہے. مولانا مودودی کے جنہوں نے بر صغیر پاک و ہند کے اندر ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر اپنے لٹریچر کو جو ہے وہ ان کے ذریعے نئی نسل کو جو ہے وہ اسلام کے پیغام سے روشناس کیا اور جدید ذہن کو بھی جو ہے وہ اسلام کی جو بنیاد کے اوپر استدلال کے اوپر جو ہے وہ اسلام کے پیغام کو پہنچایا بھی. ان کی بہت ہی مشہور اور معروف جو ہے وہ کتاب ہے قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحات، کہ وہ قرآن کی اگر یہ 4 اصطلاحات کو اگر کوئی سمجھ لے، اس کو جان لے، اس کو پا لے، تو جو ہے وہ ہمیں قرآن کا پورا نچوڑ جو ہے وہ حاصل ہو جاتا ہے، اپنے رب کی پہچان ہو جاتی ہے. اور اس حوالے سے جو ہے انتہائی ہمارے محترم مربی ڈاکٹر اقبال نکیانہ صاحب کے جو نہ صرف پاکستان کے اندر بہت ان کی خدمات ہیں، مہد القرآن کے نام سے ادارہ بھی چلاتے ہیں، جو ہے وہ یونیورسٹی کے اندر لیج یونیورسٹی کے اندر جو ہے وہ شعبہ علوم اسلامیہ کو بھی جو ہے وہ ہیڈ کرتے ہیں. بلکہ انہوں نے جو ہے وہ سعودی عرب کے اندر انہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے. وہ عربی کے حوالے سے بھی اور قرآن کی بنیادی معلومات کے حوالے سے بھی جانتے ہیں. میں بلا تاخیر محترم ڈاکٹر اقبال نکیانہ صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں، جماعت اسلامی زون 161 کے کارکنان اور جو ہے وہ حامیات سے مخاطب ہوں قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحات کے حوالے سے. محترم ڈاکٹر اقبال صاحب.